बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। गलियां बाजार सब्ज झंडियों और बरकी कुमकुमों से सज गए। हर शहर मुबारक हस्ती की आमद पर रोशनियां बखेरता नजर आने लगा। जलसे जुलूसों का आगाज, मुहाफिल मिलाद का इनेकाद। मुबारक हो आमद शहीदो सरा की, ये मुजदा सुनाओ हुजूर आ गए हैं। 12 रबीउल अव्वल को इस मुबारक हस्ती की दुनिया में आमद हुई जो कि वजह तख्लीक कायनात हैं। रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही दुनिया भर में इस अहम तरीन दिन को मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां और इंतजामात किए जाते हैं। मुल्क भर में गलियां बाजार सब्ज झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजा दी गई हैं और हर गली कूचा इस हस्ती की आमद पर रोशनियां बखेरता नजर आता है, जिस पर रब्बुल इज्जत ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, उठो गम के मारो सुनो बेसहारो, लो खुशियां मनाओ हुजूर आ गए हैं। वो मुबारक हस्ती जिसकी मद्दाह सराही में जो कहा गया ना सिर्फ कम है बल्कि इस हस्ती के लिए वो अल्फाज ही नहीं जो इनकी तारीफ बयान कर सके। विलादत खुदा का ये फरमा कि जिब्रील जल्दी से जाओ ज़मीन पर। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम आमद के मौका पर जुलूसों और रैलियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मसाजिद और गली मोहल्लों में मुहाफिल मिलाद का सिलसिला भी जारी है। खड़े हो के काबे पे फरते खुशी से। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई से मुतल्लिक बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे मामला मस्क करने और पाकिस्तान की फतह मुतनाज़ बनाने की कोशिश करार दे दिया। रावलपिंडी में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था, पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हालात में जब दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर चुकी हैं, हम सबको इंतहाई जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। अफवाज पाकिस्तान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। कौम की मदद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और किसी भी जारियत का इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है और मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि हालिया बयानात की वजह से रैंक एंड फाइल में शदीद गुस्सा पाया जाता है। DGISPR ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल में कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल अकाई है और रहेगी। रहनुमा नून लीग मोहम्मद ज़ुबैर का दावा गलत है, आधा सच नहीं बतौर तर्जमान पाक फौज पूरा सच बताया। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इंतहाई अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि FC एहलकारों पर हमला बुज़दिलाना फेल था और इससे हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। पाक फौज वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है।
وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بلوچستان کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا. کہا کہ جنوبی بلوچستان کے لیے جامع ترقیاتی پیکج کا اعلان کروں گا. اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم ترین اجلاس ہوا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، کمانڈر سدھرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف، وفاقی وزراء معاونین خصوصی نے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں جنوبی بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. جنوبی بلوچستان کے پسماندہ اضلاع کے لیے مجوزہ ترقیاتی پیکج پر بریفنگ کی گئی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں کہ سردار ایاز صادق نے ابھی نندن بارے بیان دشمن کو خوش کرنے کے لیے دیا. لیگی رہنما اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر قوم سے معافی مانگے. فوج میں تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جس کا کہ آج ISPR نے بڑے کلیئرلی انہوں نے بتا بھی دیا. اور میں ان کی سپیچ سے یا جو بھی ان کی پریس کانفرنس تھی اس کا ایک اہم حصہ میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہندوستانی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھی نندن کی رہائی ایک ذمہ دار ریاست کا رسپانس، میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے. یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل قبول ہے. ایسے منفی بیانیے کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، جس کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اسے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سب جانتے ہیں ہم کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے پورے ملک کے نظام کو درم بھرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے کہ حکومت وقت پہ اداروں پہ پریشر ڈالا جائے اور اپنے لیے سہولتیں حاصل کی جائیں. اس طرح ہونے والا نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں یہ جو بھی کر لیں. یہ پہلے بھی اکٹھے تھے، عمران خان پہلے بھی علیحدہ تھے، ایک تھے، ابھی بھی وہ ایک ہیں اور یہ سارے اکٹھے ہیں. اس چیز کا مقصد صرف یہی ہے کہ ملک میں افراتفری پھیلائی جائے. جو اکنامک پازیٹیوٹی آ رہی ہے ہماری اکانومی میں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ DGISPR کی جانب سے ابھی نندن کی رہائی سے متعلق وضاحت کے بعد مزید کوئی گنجائش نہیں رہتی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا کہ ٹھوس موقف کے ساتھ گفتگو اور چیز، جبکہ خوش آمدانہ پالیسی اور چیز. ایاز صادق کی گفتگو غیر ذمہ دارانہ تھی. پاکستان نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جسے دنیا بھر میں سراہا گیا. پہلے ہم نے ہندوستان کو سبق سکھایا اور اس کے بعد تناؤ میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیے. اسے کہتے ہیں دانشمندی. لیکن بدقسمتی سے اگر اندر سے ہی ایسی بولیاں بولی جائیں تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ خبر شامل کرتے ہیں. وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ حساس موضوعات پر جعلی انکشافات ہر لحاظ سے شرمناک ہیں. شہباز گل نے کہا کہ بھارت کو جنگ اور اخلاقیات کے میدان میں شکست دی. لیگی رہنما ایاز صادق کے بیانات پر وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. حساس موضوعات پر جعلی انکشافات ہر لحاظ سے شرمناک ہیں. ضمیر فروش وطن فروشی پر آمادہ ہیں، لیکن قوم متحرک ہے. یہ جانتے ہیں کہ عوام ان کے ہاتھوں بیوقوف بننے کو تیار نہیں. اور اب خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ قومی اسمبلی میں ان کے بیان کو بھارتی میڈیا نے توڑ مروڑ کر پیش کیا. ابھی نندن پاکستان مٹھائی بانٹنے نہیں آیا، اس نے پاکستان پر حملہ کیا اور ابھی نندن کو جہاز کو گرانا پاکستان کی فتح تھی. الرحمن الرحیم. کل جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ دی، اس پہ ہندوستان ٹیلی ویژن کا اور میڈیا کا جو رد عمل آیا، وہ میری اسٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اور اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی. میں ایک چیز تو کلیئرٹی سے کہہ دوں کہ ابھی نندن پاکستان کو مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا. ابھی نندن نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب اس کے جہاز کو پاکستان نے یہاں گرا لیا تھا. جب پارلیمنٹری لیڈرز کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہونی تھی اور 7 بجے کے بجائے وہ 8 سوا 8 بجے انہوں نے فورن منسٹر کو بھیج دیا. چونکہ ان کی کیا سوچ تھی، وہ کس سے ڈکٹیشن لے رہے تھے، کس ملک سے ڈکٹیشن لے رہے تھے، کیا وہ مودی سے ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ تھے، کیا ان کے اوپر کوئی اور ایسا پریشر تھا، وہ ہم سے شیئر انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور انہوں نے آ کے کہا کہ ابھی نندن کو ہم نے فوراً ریلیز
ریلیز کرنا ہے. انہوں نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے فارن منسٹر کے تھرو یہ کہلوایا. اور جب یہ فارن منسٹر کے تھرو کہلوایا تو عمران خان صاحب کی ضرور ٹانگیں کانپ رہی تھیں. اور ٹی وی ٹوڈے کی عوام کو فراڈ سے بچانے کی کوشش رنگ لے آئیں، جہاں پر بلیو ورلڈ سوسائٹی کے فراڈ کا چیئرمین نیب نے نوٹس لے لیا. چیئرمین نیب کا ڈی جی نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم دے دیا. نیب اعلامیے کے مطابق بلیو ورلڈ سوسائٹی انتظامیہ نے بغیر NOC پلاٹ فروخت کر دیے. بلیو ورلڈ سوسائٹی انتظامیہ نے شہریوں سے اربوں روپے لوٹ لیے. چیئرمین راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی غیر قانونی سوسائٹی بارے نیب کو آگاہ کیا. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ہدایات کی کہ غیر قانونی سوسائٹی کی تحقیقات اور عوام کو رقوم کی واپسی یقینی بنایا جائے. عوام کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سرمایہ داری سے پہلے جانچ پڑتال کریں. حکومت نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ایک اور شرط پوری کر دی. بینک اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے اکاؤنٹ ہولڈر کو اپنی سماجی اور مالی حیثیت، آمدن کے ذرائع سے متعلق تمام تفصیلات جمع کروانا ہوں گی. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اہداف کے حصول، منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ کے خدشات ختم کرنے کے لیے حکومت نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے بینکس کے لیے اکاؤنٹ ہولڈرز کی سماجی اور مالی حیثیت اور آمدن کے ذرائع کی چھان بین لازمی قرار دے دی. سینیٹر فیصل جاوید خان گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور اسلام مخالف اقدامات پر پارلیمانی گروپ برائے پاک فرانس دوسی سے مستعفی ہو گئے. سینیٹر فیصل جاوید خان نے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کو خط لکھا کہ جس میں کہا گیا کہ فرانسیسی صدر کے اقدامات سے اسلاموفوبیا کو تقویت ملے گی، جیسا کہ وزیر اعظم نے بھی نشاندہی کی ہے. اسلام مخالف بیانات اور مقدس ہستیوں کی توہین انسانیت کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کرے گی اور شدت پسند خیالات کو پروان چڑھانے میں معاونت ثابت ہوگی. اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے اور بین الاقوامی قوانین کے تحت اس پر پابندی عائد ہونی چاہیے. فرانسیسی صدر کے اقدامات انسانیت کو نازی نظریے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل اپنے حسن کے بارے میں پوچھنے پر شرما گئے. کہا کہ سیاسی جدوجہد میں حسن مان پڑ گیا. اب ان میں وہ پہلی سی بات کہا. لاہور میں ایک تقریب کے دوران صحافی نے ان کے حسن کا راز پوچھ لیا، جس پر زرتاج گل بولی سیاسی جدوجہد میں قدرتی حسن صرف اتنا ہی بچا ہے. اب وہ پہلے سی بات نہیں رہی، اب تو کلاس فیلوز بھی نہیں پہچانتی. دنیا میں تمام لوگ بہت خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جس رنگ میں بھی پیدا کیا، جس پرسنالٹی میں، بہت خوبصورت ہے. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. میں بیسکلی قبائلی ہوں، پشتون ہوں، اور میں ڈیرہ غازی خان میں چونکہ الیکشن لڑ کے جیت کے یہاں پہ آئی ہوں پارلیمنٹ میں، اور میں اس قدر ایکسپوز ہوں دھوپ کے لیے اور گرد کے لیے اور اسموک کے لیے بھی، اور ایون میں ہر گرمی سردی میں چونکہ میری پریکٹیکل سیاست ہے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا ہی بچا ہوا ہے. میرے تو اپنے کلاس فیلو مجھے نہیں پہچانتے، کہتے یہ وہی ہے. تو میرا تو بہت زیادہ باہر کے ایکسپوجر کی وجہ سے حالات وہ ہے. لیکن پاک چین اقتصادی ناداری اتھارٹی بل 2020 اور 26واں ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. بل مشیر پارلیمانی امور بابر اوان نے پیش کیا. ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے دونوں بلز متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیے، جبکہ قومی اسمبلی میں بل کی کاپیاں نہ دینے پر اپوزیشن اراکین نے احتجاج کیا. سی پیک اتھارٹی بل پر ڈپٹی اسپیکر نے خواجہ آصف کو بولنے کی اجازت نہیں دی. قومی اسمبلی اجلاس میں تعمیر نو کمپنیز ترمیمی آرڈیننس میں مزید 120 دن کی توسیع قرار دے کر کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. اور اب خبر ہے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پارلیمنٹ پر حملے کے مقدمے میں وزیر اعظم عمران خان کو باعزت بری کر دیا. مقدمے میں نامزد ملزمان شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، شفقت محمود، اسد عمر اور علیم خان سمیت دیگر فرد جرم عائد کرنے کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم کے مقدمہ سے بریت کی درخواست پر دلائل سننے کے بعد 3 روزہ قبل فیصلہ محفوظ کیا تھا. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو بری کیا، جبکہ دیگر ملزموں پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صدر مملکت کو استثناء حاصل ہے، اس لیے کہ ان کی حد تک تو کیس نہیں چلایا جائے گا. شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، جہانگیر خان ترین، عامر محمود قیانی، اعجاز چودھری، علی نواز اوان، راجہ خرم نواز، شوکت یوسف زئی کو 12 نومبر کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا گیا. بلاول بھٹو سرداری کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عمران خان سے بچانے نکلے ہیں. 2 برسوں میں ملک کا جو حال کر دیا گیا وہ سب کے سامنے ہے. گلگت بلتستان کی عوام پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں. وزیر اعظم کون ہوگا، ان فیصلوں میں آپ کو شامل کریں گے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا.
ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کا آواز اسلام آباد تک پہنچانا ہے. آج تک تو لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کے لیے فیصلے لے رہے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے تو پھر روڈو کے عوام, گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے لیے فیصلے لیں گے. وزیر اعظم کون بنے گا آپ فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ تعالی اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہو تو پھر ہم یہاں کے غریب عوام کا مستقبل تبدیل کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے غریب کے ساتھ دیا ہے, مظلوم کے ساتھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا. انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں یہاں سے منتخب کرواتے ہو کہ بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم بے نظیر مزدور کارڈ دیں گے اور ہر مزدور کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو اپنا حق دیا جائے گا. آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے, آپ نے تیر کے ساتھ دینا ہے, تاکہ جیسے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ بلتستان ہو, گلگت ہو, وہاں بھی ہم سندھ کی طرح آپ کے لیے مفت علاج. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بیساکھیوں پر کھڑی حکومت سے جلد چھٹکارا ملے گا. حکومت مخالف تحریک کامیابی سے آگے بڑھے گی. پی ٹی ایم کا ہر جلسہ دوسرے جلسے کا ریکارڈ توڑے گا. کی علامت ہوتی ہے یہ اس طرح کی خاموشی تھی. اور پھر اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ جو ہے گلگت بلتستان کا اٹھایا گیا ہے, جہاں پر کشمیریوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, جہاں پر اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. اگر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ یہاں ہم کریں, اصولی طور پر پھر یہ بتائیں کہ 1949 کی قراردادوں اور اس حوالے سے پاکستان کے موقف کا کیا بنے گا. یعنی جب پاکستان نے 1949 میں اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر جو کشمیر کے نقشے خود جمع کرائے ہیں اور اس کے اندر گلگت بلتستان کو ڈالا ہے, اور پھر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان از اے پارٹ آف آل جموں کشمیر. تو اس حوالے سے پاکستان کو اپنے اصولی موقف کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ کشمیریوں کو اس طرح مایوس کریں گے تو ان کی جو 72 سال سے جو ان کے خون پر ہم نے سیاست کی ہے, جہاں ہم نے ان کے ماؤں بہنوں کی عصمتوں پہ سیاست کی ہے, جہاں ہم نے ان کے بچوں کے چہروں سے چھلکتے ہوئے خون پہ سیاست کی ہے, ان بیچاروں کا کیا بنے گا. تو وہ کس طرح پاکستان پر کوئی قوم آج کے بعد اعتماد کرے گی. پاکستان ایک ملک ہے, پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام رہتے ہیں, اس کا اپنا ایک مقام ہے دنیا میں. دنیا کیا سوچے گی ہمارے بارے میں کہ پاکستان کے لیے ہم قربانیاں دیں اور پھر بعد میں اس کا نتیجہ یہ نکلے. میرے خیال میں ہمیں اس قسم کی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. تمہاری سرحد کی پوسٹوں پہ شہید ہو کر ہم خون اپنا بہا رہے ہیں. خدا کے لوگوں, خدا کی خاطر گواہ رہنا. ہمارے گاؤں میں تم جو جاؤ تو دیکھنا تم وطن کا پرچم پہن کے جب ہم واپس گھروں کو لوٹتے ہیں تو دیکھنا تم کہ بوڑھے کندھے جوان لاشیں اٹھا رہے ہیں. وطن پہ اپنے جوان بیٹے نثار کر کے مسکرا رہے ہیں. ننھے بچے خوشی سے قبروں پہ پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. وطن کی عظمت بڑھا رہے ہیں. خدا کے لوگوں, خدا کی خاطر گواہ رہنا. خدا کے لوگوں, خدا کی خاطر گواہ رہنا. وطن کی حرمت پہ جان دے کر, اپنی مٹی کا قرض لے کر ہم وطن کو بچا رہے ہیں. فرض اپنا نبھا رہے ہیں. خدا کے لوگوں, خدا کی خاطر گواہ رہنا, گواہ رہنا.
نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ ویلکم بیک۔ ابھی جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ حملے کی اطلاع کے باوجود پشاور کے مدرسے کو سیکیورٹی فراہم کیوں نہیں کی گئی؟ حکومت کا بیانیہ اب چلنے والا نہیں، حکومت اپوزیشن کے ساتھ لڑنے کی بجائے دہشت گردوں سے لڑے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ پشاور دھماکہ اچانک نہیں ہوا، مدرسے والوں کو 3 دن پہلے حملے کا بتایا گیا تھا۔ کیا حکومت کا فرض نہیں تھا کہ مدرسہ اور مسجد کو سیکیورٹی دیتے؟ حکومت غیر سنجیدگی کا ثبوت دے رہی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ایاز صادق نے بہت اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا۔ پاکستان کے شاہینوں نے بھارت میں گھس کر پٹائی کی، پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ راجہ صاحب نے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو کہا گیا کہ وہ غیر آئینی ہے۔ نہیں، بالکل غیر آئینی نہیں ہے۔ آپ کے احتجاج کا حق پی ڈی ایم کو ہے۔ پی ڈی ایم کا یہ بھی حق ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید کرے۔ پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن کا یہ بھی حق ہے کہ وہ بتائے کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، ان کو کیسے نیچے لانا چاہیے۔ آپ یہ بھی آلٹرنیٹیو اپنی پالیسی دے سکتے ہیں کہ اگر گندم اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو وہ کیسے ان کو واپس جو ہے وہ لائے جا سکتا ہے۔ یہ سارے آپ کے حق ہیں۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 جلسے ہوئے اور ان میں 3 بیانیے سامنے آئے۔ پہلا جلسہ گجرانوالہ، فوج اور عدلیہ ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دوسرا جلسہ کراچی، فوج اور عدلیہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اردو ہماری زبان نہیں ہے۔ تیسرا جلسہ کوئٹہ، فوج عدلیہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے۔ یہ جو 3 بیانیے آئے ان پہ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اگر نواز شریف صاحب بات کرے، وہ تو پھنسے ہوئے ہیں، ان کے تو پیسے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں کہ پنجاب بھر میں 350 سستے بازار قائم کر دیے گئے ہیں۔ سہولت بازار اشیاء ضروریہ کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ سہولت بازاروں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 840 روپے میں دستیاب ہے، 10 کلو آٹے کا تھیلا 420 روپے میں فراہم کیا گیا۔ عام مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے مہیا کیا جا رہا ہے۔ سستے سہولت بازاروں میں چینی 85 روپے 1 کلو کے حساب سے صارفین کو مل رہی ہے۔ ام رباب کیس میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کے لیے اراکین سندھ اسمبلی سردار خان چانٹیو اور برہان خان چانٹیو کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ کیس کی خفیہ معلومات لیک کرنے پر 4 ایس ایچ اوز اور اراکین اسمبلی کی سیکیورٹی پر مامور 17 اہلکاروں کو لائن حاضر کر دیا گیا۔ ام رباب کیس میں ملزموں کی گرفتاری کے لیے لاڑکانہ میں اراکین سندھ اسمبلی سردار خان چانٹیو اور برہان خان چانٹیو کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، جس پر پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اراکین اسمبلی کے گھروں پر چھاپے چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کرنا ہے۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ کرونا کے بعد اب سکول کھلے ہیں، لیکن کچھ نہیں پتا کہ دوبارہ کب سکول بند ہو جائیں۔ کراچی کے ایک سکول میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ 30 سے زائد نئے سکولوں میں بھی تعلیم کا سلسلہ جلد شروع ہو جائے گا۔ سندھ میں 40,000 سکول ہیں اور ہمیں کسی این جی او کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہیے، ہمیں خود بھی آگے بڑھ کر ایسے سکول بنانے ہیں۔ کورونا وبا کے دوران سکول بند رہے اور تعلیم کا نقصان ہوا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 16 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 6,775 ہو گئی۔ مزید 908 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,31,108 ہو گئے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 16 مریض انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 2,347، سندھ میں 2,611، خیبر پختونخوا میں 1,273، بلوچستان میں 149، گلگت بلتستان میں 92، آزاد کشمیر میں 88 اور اسلام آباد میں 215 مریض انتقال کر چکے ہیں۔
دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 11,81,000 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 4,48,00,000 ہو گئی، 3,28,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری امریکہ اور یورپ میں، تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 2,33,000، برازیل میں 1,58,468، بھارت میں 1,20,583، میکسیکو میں 90,309، ایران میں 34,317، افغانستان میں 1,520 اور سعودی عرب میں 5,348 اموات ہو چکی ہیں۔ النمرا ہال میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی نمائش کا عالیشان انعقاد۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے فن پاروں میں انتہائی دلچسپی لی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا سمن رائے، نامور آرٹسٹ خورشید عالم گوہر، عرفان قریشی اور دیگر نے نمائش کا افتتاح کیا۔ ڈائریکٹر ذوالفقار علی زلفی، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن آفتاب احمد انصاری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نمائش میں ملک بھر سے 70 آرٹسٹ کے 100 سے زائد فن پارے آویزاں کیے گئے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمن رائے نے آرٹسٹوں کے کام کو بے حد سراہا۔ نمائش 8 نومبر تک جاری رہے گی۔